रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है जिसमें 73 आयात और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम रुकू नंबर 5 की आयात 37 ता 39 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख़्शाह। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुअमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़दौ मिनहुन्न वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। तर्जुमा, और जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया, ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर, और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे कोई हाजत मुतालिक ना रखी, यानी उसको तलाक दे दी, तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी हाजत मुतालिक ना रखें यानी तलाक दे दें, कुछ तंगी ना रहे, और अल्लाह का हुक्म वाक़े होकर रहने वाला था। वो शख्स जिस पर अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान किया, वो शख्स हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो कि पहले उनके गुलाम थे, बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके अपना मुतबन्ना बना लिया था। आयत को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी का एक मुख्तसर जायज़ा ले लें। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला कल्ब के एक शख्स हारिसा बिन शराहील के बेटे थे और उनकी वालिदा सौदा बनी मान से थी। जब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल के बच्चे थे, उस वक्त उनकी वालिदा उन्हें लेकर अपने साथ अपने ससुराल से मैके जा रही थी। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उनके पड़ाव पर हमला कर दिया और लूट मार के बाद जिन आदमियों को गुलाम बना लिया गया, उनमें हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताइफ के करीब उकास के मेले में बेच दिया गया और खरीदने वाले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हकीम बिन हिजाम थे। उन्होंने हज़रत ज़ैद को खरीदने के बाद अपनी फूफी यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, तो वहां पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा और उनकी आदतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर पसंद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजा यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मांग लिया। इस तरह से हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और चचा ने उनकी तलाश जारी रखी और आखिर कुछ अरसे बाद जब उन्हें इत्तला मिली कि उनके बेटे यानी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में मौजूद है, तो वो मक्का आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच के अर्ज किया कि आप जो फिदिया लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारा बच्चा हमें दे दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लेता हूँ और ये उनकी मर्जी है,
اگر وہ آپ کو پہچان کر آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جائیے، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرتے ہیں تو میں انہیں کبھی بھی آپ کے ساتھ جانے پر مجبور نہ کروں گا، کیونکہ اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو میں ایسا آدمی نہیں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ نکال دوں۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان دونوں کو جانتے ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ میرے والد اور میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تم ان دو لوگوں کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی جانتے ہو، مجھے تمہارا فیصلہ سننا ہے اور تمہیں پوری آزادی ہے کہ تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ ان کے باپ اور چچا نے انہیں کہا کہ کیا آپ آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد میں اب دنیا میں کسی بھی شخص کو، چاہے وہ میرا خون، میرے والدین، میرا اپنا خاندانی کیوں نہ ہو، میں انہیں ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر آپ کی والد و چچا راضی ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سننے کے بعد قریش کے مجمع عام میں جا کر انہیں اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے تمام لوگ حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے۔ اب یہ تمام واقعات تو نبوت سے پہلے کے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو 4 ہستیاں ایسی تھیں جو کہ بغیر کسی پشو پیش کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرتے ہی ان پر ایمان لے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبوت کا منصب عطا کیا گیا تو اس وقت 4 شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سنتے ساتھ ہی ایک بھی لمحہ شک اور تردد کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دعوے کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان 4 شخصیات میں سے ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ وحی لے کر نازل ہوئے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ نے فوری طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کر دیا، چاہے اس نکاح پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب حضرت زینب کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح تو ہو گیا، لیکن چونکہ دونوں کے مزاجوں میں پہلے ہی دن سے بہت فرق تھا، لہٰذا ان کے تعلقات میں پہلے دن سے ہی ایک کشیدگی پیدا ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے اجازت مانگی یا ان سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا نہیں کر پا رہے، ان کے مزاج مل نہیں پا رہے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت عطا فرمائیں کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں۔ اب یہ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس موقع کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہی موقع ہے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یاد فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، یعنی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، طلاق کی خواہش ظاہر کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر طلاق دینے سے روک دیا کہ آپ خدا کا خوف کیجیے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق نہ دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے۔
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زید کو روکا طلاق دینے سے خوف خدا دلا کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو یہ کام کرنے سے اس وجہ سے روک رہے تھے کہ تمہیں لوگوں کا خوف تھا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کا کیا خوف تھا؟ خوف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً یہ بات فرما چکے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں گے، دونوں کے درمیان کشیدگی ہوگی، طلاق تک بات پہنچے گی، طلاق دے دی جائے گی، اور طلاق دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرب کے اندر جو ایک غلط رواج رائج تھا، ایک غلط رسم رائج تھی کہ جو متبنہ کی بیوی ہوتی تھی، یعنی جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی تھی، اس سے والد کا نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دین اسلام کے اندر متبنہ کو بیٹے کے برابر حقوق حاصل نہیں، اور متبنہ کے طلاق دینے کے بعد، عورت کو چھوڑ دینے کے بعد، اس کے والد سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ساری بات اشارتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خوف تھا کہ جو منافقین ہیں اور کفار ہیں وہ حرث سرائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جب انہیں پتہ لگے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالیں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ یہ نعوذ باللہ آپ کی کوئی خواہش ہے جسے آپ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خواہش کا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کا سہارا لے کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریے اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دیجیے، یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر حضرت زید طلاق ہی نہ دیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میں اس کام سے بچ جاؤں گا، یعنی میں نکاح کرنے سے بچ جاؤں گا۔ جب حضرت زینب کو طلاق ہی نہیں ہوگی تو مجھے نکاح کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا خوف کھا کر جس کام کو ہونے سے روکنا چاہ رہے تھے وہ تو حکم خدا بندی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ لوگوں کا خوف کھانے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ لہٰذا ہوا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت زینب کو طلاق دے دی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی صرف طلاق نہیں ہو گئی دونوں کے درمیان بلکہ عدت کی مدت بھی گزر گئی، کیونکہ عدت کی مدت کے دوران ایک رجوع کرنے کا مرد کو حق حاصل ہوتا ہے اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب عدت کی مدت گزر گئی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بھی تعلق باقی نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اس کا مقصد ہی بیان فرما رہا ہے تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک عرب کے اندر جو غلط رسم تھی، جو غلط روایت تھی کہ متبنہ یا منہ بولا بیٹا جب کسی عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا تو حقیقی بیٹے کے برابر حقوق حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا والد، اس کا باپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کام اس وجہ سے کروایا کہ جب مومنین آگے مستقبل میں جب مومنین کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو جب وہ ان سے حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی جب وہ انہیں طلاق دے دیں اور طلاق دینے کے بعد ان کی بیوی عدت مکمل کر لے، کوئی تنگی نہ رہے۔ تنگی نہ رہے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس خوف میں مبتلا نہ ہو، اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ شاید اس عورت سے اب نکاح کیا نہیں جا سکتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، تو ہر مومن کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ یہ کام اب ان کے لیے جائز ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس غلط رسم کا خاتمہ کروانا چاہتا تھا اور اس غلط رواج کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ یعنی کفار جو بھی کر لیں، منافقین جو بھی کر لیں، انسان اپنی طرف سے جو بھی سوچ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا اگر ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے صرف کن فرما دیتا ہے، ہو جا فرما دیتا ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا کہ متع بننا حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہے. اس کی بیوی سے، اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے اس کا جو منہ بولا باپ ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. لہٰذا حکم خداوندی کا نفاذ ہو کر رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ترجمہ: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے. اس میں آیت میں انبیاء کرام کے فرض پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلکہ ان سے پہلے تشریف لانے والے باقی تمام انبیاء کرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت، ایک ضابطہ، ایک قانون مقرر تھا. اور وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آئے، چاہے حکم وہ آگ میں کودنا ہو یا پانی میں چھلانگ لگا دینا ہو، اس پر عمل کرنا انبیاء کے لیے فرض تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی خوف اور خطرے کے بغیر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہ آگ ان کے لیے گلزار ہو جاتی ہے. اور یہی وہ حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خوف اور خطرے کا سامنا کیے بغیر دریائے نیل میں کود پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ان کے لیے راستہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک کام کا حکم کسی نبی کو دے دیتے ہیں تو نبی کو کسی بھی شخص کا، کسی بھی فرد واحد کا، کسی بھی قوم کا، گروہ کا خوف کیے بغیر، کسی بھی خدشے میں پڑے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہوتا ہے، تسلیم کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ حکم صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دے رہا بلکہ ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کے لیے بھی یہی ضابطہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھہر چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، وہ اٹل ہے، اس میں کسی بھی ترمیم کی، کسی بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں. لہٰذا انبیاء کرام کو جو بھی حکم دیا جائے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی حکمت کا استعمال کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ترجمہ: اور جو اللہ کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے. انبیاء کرام کا فرض رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں جو بھی پیغام دنیا والوں تک، لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جوں کا توں پہنچائیں، اس میں اپنی طرف سے ترمیم نہ کریں، تبدیلی نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے اور اللہ ہی محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے. اب آیت کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ احتساب کرنے کے لیے کافی ہے. 2 معنی بنتے ہیں اس کے. ایک یہ کہ ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہے. یعنی جب بھی انبیاء کرام کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کا معاشرہ مخالف ہوتا ہے، اور عام طور پر انبیاء کا کام ہی یہی ہے کہ وہ معاشرہ جو مخالف ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے راستے سے بھٹک چکا ہوتا ہے، اسے ہدایت کے راستے پہ لانا ہوتا ہے اور ان سے وہ باتیں منوانی ہوتی ہیں جن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی محاسبہ کرنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی آپ کسی بھی قسم کے خوف اور خطرے سے مت گھبرائیے، کیونکہ ہر خوف اور خطرے میں، جن لوگوں سے آپ کو خوف ہے، جن لوگوں کا آپ کو خطرہ ہے، اس ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک آپ کے لیے کافی ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی جو لوگ بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک جوں کا توں پہنچایا ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے، کسی پوچھ گچھ سے، کسی باز پرس سے مت ڈریے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی اور سے مت ڈریے، اور اپنا فریضہ، اپنا فرض سر انجام دیتے رہیے. اپنی زندگی میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے کہ محاسبے کے لیے بس اللہ کافی ہے. ہماری زندگی میں بہت مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ یا تو ہم نے چننا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو، یا تو ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے اس دنیا میں، دنیا کے معاملات میں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی زندگی میں ایسے مشکل فیصلے کرتے ہوئے یہ بات یاد رہے کہ محاسبے کا بھی ایک دن مقرر ہے. اللہ تعالیٰ ایک دن آپ سے حساب کتاب بھی لے گا، اور دنیا ہو یا آخرت، محاسبے کے لیے بس اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پر یقین رکھنے والے شخص کو کبھی بھی دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد فرماتا ہے. لہٰذا مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.